अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पोलिंग खत्म होने के बाद इस वक्त अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त गिनती का अमल जारी है वोटों की, और अब तक जो है 220 में से 43 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो सामने आए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कुलसूम नवाज को 14,951 वोट्स के साथ बरतरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद पर, जिनके 12,794 वोट हैं। मिली मुस्लिम लीग के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, वो तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर चौथे नंबर पर हैं, जो कि एक परेशान कुन एक ट्रेंड भी है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो इलेक्शन है ये महज एक कौमी असम्बली की नशिस्त का ज़िमनी इलेक्शन नहीं, बल्कि पॉलिटिकली इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन जो है वो इस नैरेटिव पर बिल्ड की है कि जो ज़्यादती हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, जो वोटर के तकद्दुस को पामाल किया गया, अब वोटर जो हैं वो वोट देंगे। ये बेसिकली एक रेफरेंडम होगा सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये से सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले के हक में एक रेफरेंडम करार दे रही है। और ये फैसला जो है, जो आज के नताइज होंगे, ये आने वाले दिनों में जो सियासत होगी उसके रुख का भी तयन करेगा। इसी पर तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अरमानी साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ फरमा है अंसार अब्बासी साहब, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हैं और एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां महमूद रशीद साहब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शोबे वक्त देने के लिए। आसिफ किरमानी साहब, जो इब्तिदाई नताइज अब तक सामने आए हैं 43 पोलिंग स्टेशन में, जो अब तक नताइज सामने आए हैं उसमें तकरीबन 2000 वोटों की बरतरी हासिल है जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार को। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया था आपने, या फिर परेशान कुन सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, गुजारिश ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जो आप नताइज बता रहे हैं वो फॉर्म 14 जो 14 नंबर फॉर्म है उसके हवाले से नहीं है। गैर सरकारी बिल्कुल। अब तक मेरे पास जो अभी लेटेस्ट नतीजा है वो 220 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं और 81 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म 14, एज़ पर फॉर्म 14 जो सर्टिफाइड है, मुसद्दका है, बाकी तो वो क्या सराई हो सकती है, इंफॉर्मेशन कभी लेट पहुंच रही है। तो जो फॉर्म 14 है उसके मुताबिक 81 पोलिंग स्टेशन का जो अभी मुझे मसूल हुआ है 1 मिनट पहले, उसमें मुस्लिम लीग नून यानी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, उनके वोट अभी तक हैं 23,281, वेयर एज PTI के वोट्स हैं 19,208, पीपल्स पार्टी के वोट हैं 720 और MML जो है ये ग्रुप, इसके हैं 1121। तो ये फॉर्म 14 के मुताबिक है और हम तो फॉर्म 14 के मुताबिक जो नतीजा होगा उसी को हम उस बात करनी चाहिए और उसी को हम तस्लीम भी करना चाहिए। तो तकरीबन ये 4000 की लीड आपके बकौल अभी तक बन रही है, और जो कि 81 पोलिंग स्टेशन है। जी। तो जो लीड है ये कम नहीं है। जिस तरह से नून लीग ने अपनी कैंपेन बिल्ड की थी और जिस तरह से नून लीग ये दावा कर रही थी कि ये इलेक्शन जो है आप तो कभी ये सीट हारे भी नहीं है, तो आप तो कह रहे थे ये मार्जिन जो है वो काउंट होगा, यहाँ पे सीट तो हम जीते हुए। देखिए समर साहब, अभी जैसे मैंने कहा है ना कि कम से कम कोई 150 के करीब तो पोलिंग 130-40 का नतीजा आना बाकी है। हम अब भी अपनी उस बात पर कायम हैं कि इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ इंशाल्लाह जीतेगी। मैं अभी भी आई इंसिस्ट अपॉन इट। तकरीबन कितना मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अपनी मैं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्ट तो आप कर सकते हैं, मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं, वोटों की बात नहीं कर रहा। ये मतलब मैं इस पे कोई देखें, ये कोई मैथमेटिक्स उस तरह तो है नहीं है ना, तो लेकिन इसमें अच्छा एक गुड मार्जिन होगा। चूँकि देखिए कि एक तो ये पुराना हल्का है मियां नवाज शरीफ साहब का, फिर मैं जो फीडबैक मुझे मिलता रहा है उसमें ज़ाहिर है वहाँ हल्के में काम भी किए गए हैं और वहाँ ऑलरेडी जो हमारे 2 MPs थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है इस हल्के में। और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कैंपेन एक भरपूर चलाई है इस हल्के में, और मुझे इत्तफाक हुआ है उनका देखने का उस कैंपेन को, कि जिस तरह मैं नवाज शरीफ साहब के साथ साल से मैं जाता हूँ जलसों में, रैलीज़ में, तो मैंने वैसा ही लोगों में जोशो खरोश देखा जैसे कि नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे हूँ। हालांकि वो लंदन में बेगम साहिबा की बीमारी के बायस मुकीम हैं, अभी हैं वहाँ। तो मरियम बीबी ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, इशू बेस्ड कैंपेन थी। और जो लोगों, जो हमारी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो ये फैसला भी आया था,
اس پر میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس فیصلے پر لوگوں کے بھی عوام کے بھی اس حلقے کے ووٹروں کے بھی تحفظات ہیں جس کا اظہار وہ اس ووٹ کی صورت میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے میاں محمود رشید صاحب کی طرف جاؤں گا. میاں صاحب بڑا تھن مارجن ہے جس طرح سے آصف کرمانی صاحب نے جو کلیم کیا ہے کہ 23,000 ووٹ ہیں کلثوم نواز صاحبہ کے اور پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں 19,000 تقریباً 4,000 کا مارجن بتا رہے ہیں. گو کہ یہ سیٹ ہمیشہ سے نون لیگ کی رہی ہے تو اس مارجن کو دیکھتے ہوئے ابھی تک پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کسی اپ سیٹ کو؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ 20% جو ہے نا وہ رزلٹ آیا, 80% رزلٹ ابھی آنا باقی ہے. تو جو شروع میں جو رزلٹ آئے اس میں 10-11 ہزار ووٹ جب تک تھے ہم 1-1.5 ہزار ووٹوں سے آگے جا رہے تھے. اب اگر 2-3 ہزار ووٹوں سے ہم پیچھے ہیں تو ابھی ہمیں ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن رکھنی چاہیے. لیکن میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہاں سے 8-10 ہزار ووٹوں سے جیت جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی جیت نہیں ہے, یہ ان کی شکست ہے. پچھلے انتخابات میں یہ 39,000 ووٹوں سے یہ جیتے ہوئے تھے اور اب کی بار یہ 1 in 3 یعنی ایک مریم نواز 3 حکومتوں کے وسائل اور اختیارات استعمال کر رہی تھی. ایک لوکل گورنمنٹ, ایک پروونشل گورنمنٹ, ایک فیڈرل گورنمنٹ, اور تمام سرکاری مشینری ان کی ڈسپوزل پہ تھی. ہم نے الیکشن کمیشن کو اس کی آڈیوز دیں, ان کی ویڈیوز دیں, جا کے دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے. راتوں رات گلیاں بن رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, 6,000 کے قریب نوکریاں بٹی ہیں, 200 کے قریب ٹرانسفارمر نئے لگے ہیں. یہ زبانی نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ ہے جو الیکشن کمیشن کو ہم ساتھ دیتے رہے. تقریباً 13 پٹیشنز ہم نے دیں ود ریکارڈ. تو یہ سارے کیل کانٹے سے لیس ہو کر پنجاب حکومت, مرکزی حکومت اور پھر مقامی حکومت اور تمام مشینری کے ساتھ اگر یہ 39,000 کی بجائے 10,000 سے جیت جاتے ہیں تو یہ ان کی عبرتناک شکست ہے, یہ جیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیت کسی صورت پہ تصور نہیں کی جا سکتی. ابھی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتنے کلوز مارجن سے اگر ہم ہارتے ہیں تو یہ ہماری جیت ہے, یہ ہماری ہار نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کی ہار ہے. صحیح, ٹھیک. بھائی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں محمود رشید صاحب کی بات سے, چونکہ یہاں پہ نون لیگ کا جیتنا میٹر نہیں کرتا بلکہ یہاں پہ مارجن میٹر کرے گا, تو آپ کے نزدیک کتنا مارجن ہو تو نون لیگ اسے اپنی فتح قرار دے سکتی ہے؟ میں بازی صاحب کے بعد ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا ایک بات انہوں نے کہی ہے محمود صاحب نے. میری ذاتی رائے میں جو میاں صاحب نے بات کی نا, میرا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ مارجن, بیکاز لاسٹ ٹائم جو 2013 کے الیکشنز تھے تو مارجن منیمم 40,000 سے بھی زیادہ. بالکل. آلدو 52% شاید ووٹنگ ہوئی تھی اس وقت, ابھی جو ٹرن آؤٹ ہے ووٹنگ کا وہ شاید 35% واٹ ایور جو اتنا بھی ہے, اس لحاظ سے بھی اگر یہ میری ذاتی رائے میں 30-35 ہزار. کوئی ٹیکنیکل ایشو آپ کے مائک میں آ گیا ہے, میں ذرا کرمانی صاحب کی طرف آؤں گا, ان کا طرف آتے ہیں. میں ذرا محترم محمود رشید صاحب کی جو بات انہوں نے فرمائی ہے اس پہ ذرا میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیٹیگوریکلی اس چیز کو ریبٹ کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو انہیں نشاندہی کرنی چاہیے, اس کے پلیٹ فارم موجود. ہم نے تو ہمیشہ ضابطوں کی پرواہ کی ہے, حالانکہ عمران خان صاحب نے جس طرح الیکشن کمیشن کے قوانین کی اور نہ پیش ہو کر دھجیاں اڑائیں اور ان کے تو وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے, اور ہمیں تو خطاب ریلی بھی نہیں کرنے دی گئی, نہ کوئی جلسے کرنے دیے گئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں اور دوسرے اپنے کولیگز کی. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کی بات ہے, جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہے, آئی ریپرزینٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. آپ بتائیے کہ ایک نشاندہی کریں محترم محمود رشید صاحب کہ کہاں ہم نے وسائل استعمال کیا ہے. اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں ہم جاتے رہے ہیں, پرائیویٹ سیکیورٹی جو تھی میاں صاحب کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ہے جو وہ سیکیورٹی جاتی رہی ہے ساتھ. کسی قسم کا سرکاری وسائل اگر ہم نے استعمال کیا ہو, میں چیلنج کرتا ہوں آپ سامنے لائیے. جو وہ تو کہتے ہیں دستاویزات کے ساتھ ہم نے پیش کیا تو وہ دستاویزات. اچھا میاں صاحب ایک سیکنڈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ. ਜੇਬ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ. ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ. 200 ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ. They are facts, these are facts.
نہیں چلو فیکٹ ہوں گے نا تو پھر الیکشن کمیشن فورم اپروو ہو جائے گا. چلے لیکن ایک گل ہے الیکشن کمیشن چ اگر پروو پھر ہو جو بھی فیصلہ ہوئے قبول کر لینا مہربانی. چلے میں بھائی صاحب کا تجزیہ شامل کر لوں. جی بھائی صاحب. اچھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارجن ہے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ مارجن کافی زیادہ ہوگا اور لاسٹ جو 2013 کے الیکشنز تھے اس میں مارجن کم از کم 40,000 کا تھا پی ایم ایل اے نواز میاں صاحب کا اور جو اپوزنگ کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے. اور آج آلدو ٹرن آؤٹ کم رہا لیکن اس کے باوجود اگر فرض کریں کہ 35,000 یا 35,000 سے کم ہوتا ہے اور جو کہ لگ رہا ہے کم ہوگا اور اگر یہ 10-15 کے کو ویری کرتا ہے 10,000 سے جیتتی ہیں یا 15,000 سے یا ایون 18,000 سے تو میرا خیال ہے اٹ شوڈ بی ویری سم فار دا پی ایم ایل این. ان کے لیے ویری سم ہونا چاہیے. اور جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو ایک ایج مل جائے گا. لیکن اس میں ایک بات کلیئر ہے ابھی تک جو الیکشنز ہو رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے رزلٹ نہ تو ووٹرز نے اس چیز کو اپروو کیا کہ کیوں نکالا. یعنی ایک تو ہوتا نا پھر تو ایک وہ جس طرح ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ 70-80% بہت ہیوج مارجن ہوتا اور پہلے سے زیادہ پرسنٹیج کے لحاظ سے مارجن ہوتا پھر تو کیوں نکالا والی بات بھی ٹھیک ہوتی. اور پھر دوسری سائڈ کہہ رہی تھی پی ٹی آئی کے کہ جی ٹھیک نکالا اور ہمارا تو وہ چونکہ ظاہر ہے چونکہ لوز کر رہے ہیں وہ اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جی لوگ فیصلہ کر دیں گے اگر ہم جیت گئے تو دونوں ایکسٹریمز آپ کے سامنے نہیں آ رہی. بالکل. تو یہ جو ہے وہ وریسم جو ابھی تک کا رزلٹ ہے الٹیمیٹلی مجھے نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے کہ وریسم ہونے چاہیے پی ایم ایل این کے لیے اور اگر نہیں ہے تو یہ عجیب سی بات ہوگی. صحیح ہے. چلے یہاں ایک بریک لیتے ہیں. بریک بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. N120 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. اب یہ محمود الرشید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج یاسمین راشد صاحبہ جو کہ آپ کی امیدوار تھی انہوں نے تسلی بخش قرار دیا اوورال جو انتظامات تھے. انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ پرامن طریقے سے ساری پولنگ کا نظام جاری رہا اور پرامن طریقے سے تمام ووٹرز اپنے ووٹ پول کیے جو کہ آئے تھے ووٹ پول کرنے کے لیے. تو اب اگر کسی قسم کے نتائج آپ کے حق میں اگر نہیں آتے یا پھر جو بھی نتائج آتے ہیں تو آپ کی پارٹی تسلیم کرے گی, دھاندلی کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا؟ آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے. جب پولنگ سموتھ ہوئی ہے ہم بھی سارا دن دیکھتے رہے ہیں اکا دکا شکایات کے علاوہ جو انڈیویجول بیسس پہ تھیں اور ان شکایات کو دور کیا گیا اور دوبارہ جہاں کوئی پرابلم تھی وہ حل ہونے کے بعد پولنگ کا عمل جاری رہا. اس میں شروع میں 12 بجے سے پہلے تو مختلف جگہوں پہ یہ شکایت تھی کہ مثلا ایک پولنگ سٹیشن کے اندر اگر 4 بوتھ ہیں تو وہاں کے پریزائڈنگ سٹاف نے کہا جی ایک آدمی آپ بیٹھ جائیں باقی آپ نکل جائیں. اس سے ورکرز پینک ہوئے, انہوں نے باہر آ کے شور مچانا شروع کر دیا, جی ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو انہوں نے باہر نکال دیا. تو اندر جا کے جب پریزائڈنگ افسر کو یہ کہا گیا کہ ایک بوتھ پہ ایک ایجنٹ بیٹھے گا, جگہ کم ہے یا زیادہ یہ آپ کی پرابلم ہے, آپ قانونی طور پر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 4 بوتھوں کے جگہ ایک آپ جو ہے نا وہ بندہ بٹھائیں, اس سے جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوگی اور پھر دھاندلی کا شور مچے گا, سارا کچھ ہوگا. جس پہ 2-3 پولنگ سٹیشنز کے اندر یہ معاملہ رفع دفع ہوا تو کوئی میجر اس طرح کی شکایت جو ہے وہ ہمیں نہیں آئی. چونکہ فوجی جوان بھی تھے اس وجہ سے یہ عموماً ہوتا ہے جو ورکرز کے اندر اشتعال انگیزی یا نعرے بازی اکا دکا جگہ پر ہوئی, لیکن یہ تو روٹین کے معاملات تھے. لیکن بائی اینڈ لارج پرامن طور پر یہ انتخاب ہوئے. ہم نے بھی اپنے سب ورکرز کو یہ کہا ہوا تھا کہ کوئی اس طرح کی بات یا حرکت نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ مشتعل ہوں. اگر کوئی کسی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے تو آپ جو وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, فوج ہے, ان کو بتائیں یا اپنے ذمہ داران کو بتائیں, از خود اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں. تو میرا خیال ہے تمام پارٹیوں نے مل جل کر اپنے اپنے ورکرز کو قابو میں رکھا اور یہ بخیریت اس کا انجام ہوا پولنگ کا. صحیح, بالکل صحیح. کرمانی صاحب آپ کی جانب سے آج کافی زیادہ ہم نے دیکھا آپ کے ایک اعتراض آتا رہا کہ ہمارے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا. دوسرا ایک اور جو اعتراض آپ کی طرف سے سامنے آیا, ایک تو اضافی وقت مانگا گیا. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹہ اضافی دیا جائے, ہمارے ووٹرز ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 20 سے 25 ہزار ووٹر موجود ہے پولنگ اسٹیشن پہ 5 بجے جنہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا. تو ووٹر کو کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ یہ تو آپ کا کام تھا, ووٹر کو نکالتے ٹائم پہ نکالتے, ٹائم پہ ووٹ ڈالتے. یہ میرے علم میں بھی بات آئی ہے جی کہ کافی ہزاروں ووٹر تھے ہمارے جن کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. کوئی 1 آدھ منٹ کا فرق تھا, چونکہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر میری معلومات کے مطابق پولنگ دیر سے شروع ہوئی تھی جی, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایکسٹرا ٹائم دے دیتے جو نارملی ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل درست بات ہے
کہ کوئی 20 سے 25 ہزار ووٹر تھا جس کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دی گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایک بہت بڑا ایک نیگلیجنس ہے، اور ان کو مطلب یا تو نیگلیجنس پولیٹیکل پارٹیز کی بھی تو ہے، وہ ووٹر کو ٹائم پہ نکال نہیں سکی. نہیں دیکھیں جی، ووٹر تو خود نکلا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک ایک لاہور کا جیسے میں نے کہا مزاج ہے، لوگوں کا ہوتا ہے آرام سے کیجولی نکلتے ہیں، تو لیکن اگر وہ آ گئے تھے پولنگ سٹیشن پر تو وہ ان کا ووٹ ایک رائٹ ہے، ان کو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا ان کو ایکسرسائز کرنے دیتے وہ رائٹ جی. تو اب دیکھیے بہرحال اب میرے پاس یہ ایک اور میں نے رزلٹ شاید بتایا 100 پولنگ سٹیشنز کا ہے میرے پاس. اچھا. جس میں پی ایم ایل این جو ہے، اور یہ ایز پر فارم 14 ہے کہ اس میں 28,470 ہیں جی پی ایم ایل این کے، اور پی ٹی آئی 21,895، پیپلز پارٹی 1,008، اور ایم ایم ایل جو ہے وہ 1,408 ووٹ ہے جی. مطلب اس وقت تیسرے نمبر پر جو ابھی تک کے رزلٹ ہیں نتائج، اس میں ایم ایم ایل ہے جی، اور پیپلز پارٹی اس سے نیچے آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. ابھی 120 پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں ان میں ٹرن اوور جو ہوتا ہے وہ جنرل الیکشنز کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ذرا، لیکن اس طرح ماحول بڑا چارج تھا، ووٹر زیادہ نکلنا چاہیے تھا. آپ نے تو ووٹروں سے یہ کہا تھا کہ یہ تو بیسیکلی آپ آئیں نکلیں، جو زیادتی ہوئی ہے آپ نے ووٹر کا جو تقدس تھا وہ پامال ہوا ہے، اس کے خلاف آپ اٹھیں اور ووٹ ڈالیں، اپنے ووٹ سے جواب دیں. یہ آپ درست ہے، لیکن دیکھیے نا جو لوگ آئے ہیں ان کو تو ووٹ پھر ڈالنے نہیں دیا گیا. صحیح. 25,000 بڑا ووٹ ہوتا ہے جی، 20-25,000 اگر ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا گیا تو کاش ان کو ایکسرسائز کرنے دیتے. میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. اچھا انصار بھائی صاحب، اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، جس طرح سے ابھی کرمانی صاحب نے بتایا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ہیں، تو جو ٹرن آؤٹ دیکھیں بہت زیادہ کم ہے، تو اگر واقعی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو اس میں کیا جو ایک نیریٹو تھا جو سیل کر رہی تھی پی ایم ایل این کہ آئے نکلیں، جو زیادتی ہوئی ہے اس کا جواب دیں اپنے ووٹ سے، تو پھر وہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا وہ نیریٹو بیچنے میں کامیاب نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں یہی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے یہ وریسم ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگ بھی نہیں نکلے، اور پھر وہ جو گیپ تھا وہ بھی کافی کم ہوا پہلے سے. اور پھر یہ جو 25,000 کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں 25,000 ووٹرز ابھی ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں ڈالنے کی اجازت ملی، لیکن یہ تو ڈیٹرمن نہیں کر سکتے نا کہ وہ 25,000 نون لیگ کے تھے، وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر جو اب تھرڈ فورس ایک ایمرج کر رہی ہے ایم ایم ایل، اس کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ جو ساری سچویشن ہے میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال ہے کہ بینگ پولیٹیکل پارٹی اور جس طرح آپ نے کہا بڑی اگریسو قسم کی کمپین چلائی تھی، اور وہ اگریسو قسم کی کمپین خود چلائی تھی تمام ضمنی انتخابات جو اب تک ہوئے سب سے بڑا ضمنی الیکشن اس الیکشن. مریم صاحبہ نے جن کو یہ اپنا فیوچر لیڈر آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری فیوچر لیڈرشپ یہ ہے، تو بہت اگریسو، اس کے باوجود 20% سے زیادہ، اگر آلموسٹ 20% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے سے کم ہے، اور پھر گیپ بھی اگر کم ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی صرف اس بات کے اوپر کہ ہم ہار جائیں گے 10,000 سے یا 12,000 سے یا 15,000 سے. کیونکہ یہ بھی آپ سوچ رکھیں کہ لاہور اور یہ وہ حلقہ ہے 120 جو کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کا، ٹریڈیشنلی اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو اگر اسٹرانگ ہولڈ میں بھی یہ اس طرح لوز کر رہے ہیں تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجوہات کیا ہیں. تو سر جو بھی نتیجہ آتا ہے، پی ٹی آئی جیتتی ہے یا مسلم لیگ نون جیتتی ہے، ول اٹ بی فیئر کہ ہم اس نتیجے کو پروجیکٹ کریں 2018 کا جو ٹرینڈ ہوگا الیکشن کا، اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ریلیٹ اس طرح سے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا اصل کمپٹیشن ہوگا. پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو کہیں نظر آ ہی نہیں رہی، جیسے کہ پچھلے 3-4 سال سے بالکل وہ غائب ہے. یہ ایک تو یہ بات. دوسرا اس میں ایک جو ایسپیکٹ سامنے آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ڈومیننٹ ہے پنجاب میں ایز پر دا ریزلٹس آف 2013، بالکل شاید وہ ڈومیننس ان کی نہیں رہی، یعنی اس ڈومیننس میں کچھ کمی. تو مارجن کافی زیادہ کلوز ہوئے، اس سے پہلے جتنے ضمنی انتخابات ہوئے سب میں بہت کلوز گئے. یہ اور یہ 1,000 سے ریاست کے سب بارے میں 2-2,500 اور یہ میں آپ کو بتاؤں اگر 15,000-20,000 اگر 15-20,000 کے ووٹ کے مارجن سے بھی کلثوم صاحبہ جیتتی ہے نا، تو میرا خیال ہے پھر بھی ان کے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے. اور یہ پلس ہے فور پی ٹی آئی کہ انہوں نے کمپٹیشن پہلے سے زیادہ دیا ان کو. صحیح. ناظرین، این اے 120 کے جو الیکشن ہے انتخابی مارکہ ہے، اس سے متعلق ہماری دلچسپ گفتگو جاری رہے گی، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। N120 में वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक तकरीबन 100 के करीब पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें कुलसुम नवाज साहिबा के 29,000 वोट हैं, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा के तकरीबन 25,000 वोट हैं और तकरीबन जो है 4 से 5,000 की लीड जो है वो हासिल है मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कुलसुम नवाज साहिबा को। मियाँ साहब, जो मार्जिन है हम देख रहे हैं तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब ही जा रहा है, तो इसी तरह से मामला आगे जाते हैं तो मार्जिन अगर इसी तरह से कम रहता है फिर तो पीटीआई इसे अपनी फतह तस्वर करेगी। फिर देखें, ये 4,000 के मार्जिन को आपने 5-6 हज़ार बना दिया, यानी अभी जो आपने अनाउंस किया 25,000 नहीं, हमारे पास जो है ये, लेकिन किरमानी साहब के रिजल्ट्स कुछ हो रहे हैं, तो ये ओवरऑल एवरेज जो मार्जिन है वो 5 से 6 हज़ार है। थोड़ा इंतजार कर लें, किरमानी साहब के पास तो रिजल्ट जो होंगे वो मैं नहीं उससे कोई डिफर करता, लेकिन जो जनरल रिजल्ट चल रहा है उसमें अभी 3-3.5 हज़ार वोटों का मार्जिन है और आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन अभी बाकी हैं। मैं ये समझ रहा हूँ जी कि इसको मैं कतई तौर पर ये मुस्लिम लीग नून की फतह नहीं गर्दानता। एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते एक ऐसा हलका जो समझ लें कि उनका गढ़ है, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ 6 दफ़ा इंतखाबात जीते हैं, जब सूबाई हुकूमत इनकी है, कौमी हुकूमत इनकी है, मुकामी हुकूमत इनकी है, तमाम फैसिलिटीज़ इनकी है। PTV ने मेरा ख्याल है घंटों किसी और कैंडिडेट की तो शक्ल भी नहीं दिखाई और इसको कवर किया, इस पूरे हल्के को बेदरेग वसाइल और बेपनाह तरीके के साथ हर तरह की फैसिलिटी जो है वो सरकारी जो ज़राए से और मुख्तलिफ महकमों के ये किरमानी साहब जो भी कहें, लेकिन मैं 100% इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि तमाम तर ज़राए वसाइल और जोर लगाने के बाद और लेकिन मियाँ साहब जीत जिसकी भी होती है, मार्जिन जितना भी होता है, खान साहब ने यह कहा था कि आपने भी इसे रेफरेंडम करार दिया था। खान साहब ने भी कहा था कि जो पनामा केस है उसमें ये उसके हक में रेफरेंडम होगा, तो फिर मैंने इससे कहां गया रेफरेंडम? डिफर किया था, मैंने खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसको इस अंदाज से नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए, ना ये रेफरेंडम है और ना ये होगा। क्या मुस्लिम लीग नून यहाँ चंद हज़ार वोटों से जीत जाएगी तो अदलिया का वो फैसला गलत हो जाएगा? नेवर एवर। ये बिल्कुल एक गलत एंगल और एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था दोनों पार्टियों की तरफ से। मैं अंसार अब्बासी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, इस तासर को। अगर ये मजलूमियत का वोट के तकद्दस की दुहाइयाँ मरियम नवाज देती रही हैं थ्रू आउट, वो हर लिहाज से फैसिलिटेट भी हुई, लेकिन वोट भी मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन से उसका टर्नआउट भी बहुत कम रहा और उसका मार्जिन भी कम हो गया। तो ये लम्हा फिक्रिया है मुस्लिम लीग नून के लिए। देखें, पीटीआई जो है उसने जो कैंपेन चलाई और जो हमारा रिजल्ट है, हम बिल्कुल उस पर मुतमईन है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में ये के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लाहौर जैसा हल्का, उनका लाड़काना और उनका घर, गवाल मंडी उनका किला, उनके उसके अंदर हम शगाफ डालने में कामयाब हो गए हैं। ये 10-12 हज़ार की लीड अगर हमें पड़ती है तो ये कोई लीड नहीं, ये आम इंतखाबात के अंदर तो इस तरह का फोकस नहीं होगा इनके इस हल्के के अंदर। और हम ये एक पैगाम होगा पूरे मुल्क के लिए और खास तौर पर लाहौर और पंजाब के लिए कि यहाँ पर पीटीआई एक ताकतवर हरीफ के तौर पर सामने है और ये आइंदा इंशाल्लाह मोर्चा जो है वो फतह करेगी। ठीक है किरमानी साहब, मियाँ साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बड़ी बात कर दी है। ना सिर्फ उन्होंने आपका जो नैरेटिव था उसकी खिलाफ मुखालफत की, बल्कि बड़ा ब्रेवली अपनी पार्टी का जो नैरेटिव था उसकी भी उन्होंने मुखालफत की है। जो खान साहब ने रेफरेंडम करार दिया था उस नैरेटिव की मुखालफत की है मियाँ महमूद रशीद साहब ने। तो एक जो पनामा फैसला था और उसके बाद फिर आपकी रिव्यू पिटीशन है वो भी रिजेक्ट हो जाना, तो इसने डेंट किए दिया है आपको पॉलिटिकली, आपके वोटर्स के एतबार से वोट आपके कम हुए? मैं ये समझता हूँ समझ साहब कि सियासत में और स्पेशली ये जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं ना, इसमें ऊंच नीच, ये मार्जिन छोटा बड़ा चलता रहता है। असल चीज़ जो मैटर करती है, ये मैं मियाँ साहब ठीक बात फरमा रहे थे कि जो नैरेटिव था वो मतलब एक फोकस किया गया था, जैसे खान साहब ने भी कहा इसको कि वोट को अदलिया से मशरूत कर दिया, और ये भी मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए था। अब जहाँ तक लेट्स टॉक के हार जीत क्या है जी, 49 वोट वाला शिकस्त खुर्दा तस्लीम किया जाता है और जिसके 51 वोट्स होते हैं वो जीता हुआ शख्स, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी, और जाहिर है अगर इसमें कोई
کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اس کو ہم چیک ضرور کریں گے کہ بھئی یہ ٹرن اوور اگر کم ہوا کیوں کم ہوا, اس کے کیا عوامل تھے, کیمپین میں اگر کوئی کمی تھی تو اس کو آئندہ دور کیا جائے گا تاکہ 2018 کے الیکشن میں ہم اگر کوئی کمی ہے بیشی رہ گئی تو اس کو مزید کریکٹ کیا جائے, ریکٹیفائی کیا جائے. however لیکن ابھی جو ٹرینڈ اب نظر آ رہا ہے, جیسے مجھے یہ ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس یہ فارم 14 کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, ایک لیٹسٹ آیا ہے میرا, یہ 140 پولنگ سٹیشنز آؤٹ آف 220 اور اس میں تقریباً 8100 ووٹوں کا لیڈ ہے, اور پی ایم ایل این کی ہے 37,098 اور پی ٹی آئی کی ہے 29,009 اور پیپلز پارٹی 1285 اور ایم ایم ایل 2570. تو آپ اس میں بھی اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ ٹائم بی بی یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹ تھے تو وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ وہاں تک شاید پہنچ پائیں, چونکہ جنرلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ تو کلوز آ رہی ہے, صحیح, کہ جو ووٹر کا ٹرن اوور ہے یہ تمام جماعتوں کی لمحہ فکری ہے, اور اس کی میں ایک وجہ سمجھتا ہوں کہ شاید ووٹر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کے ووٹ کا تقدس کہاں جاتا ہے, کہ وہ ووٹر جو ہے وہ, اگر یہ وجہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کو ایک اپنے ممبر کو الیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک فرولیس کہہ کہ پہلے اور اس کے بعد پھر دوسرا اس کو گھر بھیج دیا جائے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, تو یہاں سے بھی لوگوں میں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلتی ہے. ہماری الیکشن کیمپین کا جو فوکس یہی تھا کہ ایک تو لوگوں کو اس مایوسی سے نکالا جائے اور انہیں ہوپ دی جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ووٹ کی, تقدس کی اور جمہوریت کے لیے جو ایک جد و جہد ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. بڑا اہم نقطہ ہے جو ہے کرمانی صاحب, اس پہ میں جواب لوں گا انصار عباسی صاحب کا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انصار عباسی صاحب سے جانیں گے کہ پاناما فیکٹر نے کتنا زیادہ افیکٹ کیا ٹرن آؤٹ کو, اور اوورآل جو نون لیگ کا جو مارجن تھا اس کو. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آخری حصے میں ہم بات کر لیں گے انصار بھائی صاحب سے کہ پاناما کیس نے کتنا زیادہ افیکٹ کیا اس الیکشن کو, اس میں ٹرن آؤٹ کو, اور جو لیڈ نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کافی زیادہ ہوگی, تو سارے پروسیس کو کتنا افیکٹ کیا پاناما فیکٹر نے. اور دوسرا ایک جو لیڈ ہے ملی مسلم لیگ کے جو مائع یافتہ امیدوار ہیں ان کی زیادہ ہے, وہ تیسرے پہ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا امیدوار چوتھے پہ جا رہا ہے اب تک کے نتائج کے مطابق, تو یہ بھی ایک بڑا ورینگ فیکٹر ہے. دیکھیں جہاں تک پاناما فیکٹر کا ریفلیکشن اس طرح فیصلے کا نہ تو ان کے حق میں آیا نہ ویسے ان کے حق میں آیا اس طرح سے کہ جی لوگ اس سے اتنا انفلوئنس ہو گئے ہوں کہ یا تو ان کو دونوں پارٹیاں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں یا تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہو کہ جی چونکہ وہاں پہ ان کو ثابت ہو گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ صادق اور امین نہیں ہے, تو وہ اس طرح کا کوئی ریفلیکشن سامنے آیا نہیں. مطلب ہے کہ نیریٹو وہی ہو رہی بات کہ نیریٹو آف اینی سائڈ وہ انفلوئنس نہیں کر سکتی اس طرح سے ووٹرز کو. جہاں تک ایم ایم ایل کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ہی فکر کی بات ہے کہ دیکھیں وہ بیچارے چوتھے نمبر پہ چلے گئے ہیں, اور تھرڈ فورس, اب یہ میں ان لائٹر وے بات کر رہا ہوں, تھرڈ فورس ایمرج ایز اے تھرڈ فورس, وہ دیکھیں اس طرح سامنے آ گئے ہیں. لیکن اس کا ایک پلس پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میری ذاتی رائے میں کہ جو بھی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی جو اس قسم کی گروپس تھے اور جن کی مین سٹریمنگ میری دانش میں ہمیں کی جانی چاہیے, ان کو پولیٹیکلی آپ مین سٹریم کریں تاکہ جو ان کے اوپر جس قسم کے ایلیگیشنز آتے ہیں ان ایلیگیشن سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے. تو اس چیز کو انکریج کیا جانا چاہیے اور اس طرح کے گروپس کو مین سٹریم کر کے پولیٹکس میں لے کے آئیں تاکہ جو بھی کچھ کرنا ہے انہوں نے پولیٹکس کے میدان میں کیا جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا, بات کی تھی کرمانی صاحب نے تقدس کی, ووٹ کے تقدس کی, اور اس کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا, اور یہ بات صحیح ہے کہ ووٹ کا تقدس کیا جانا چاہیے ہر حال میں. کوئی بھی جو تیسری فورس کوئی بھی ہو, بے شک اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو, وٹ ایور جو بھی ہو. لیکن میں ایک اور بات کہوں گا, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ووٹ کا تقدس اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ جن وعدوں کو لے کے آپ ووٹ لیتے ہیں اور پھر آ کے رول کرتے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جانا چاہیے. اگر آپ ان وعدوں کو پورا کریں گے تو جس طرح اردگان دیکھیں, اردگان نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا, بالکل, تو ہماری بھی پولیٹیکل پارٹیز کو دے ہیو ٹو پرفارم ایز پر دیئر پرومسز, اور پھر بدلیں گے سب.
کرمانی صاحب ایک اور بڑا اہم فیکٹر، ہم نون لیگ کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں تو مریم نواز صاحبہ جو کہ جنہوں نے لیڈ کیا اس کیمپین کو، حمزہ شہباز صاحب یہاں پہ نہیں تھے، شہباز شریف صاحب خود یہاں پہ نہیں تھے، تو انہوں نے لیڈ کیا، تو ان کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا تھا کہ وہ فیوچر لیڈر کے طور پہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، تو ان کی لانچنگ ہوئی بیسیکلی ایک طرح سے، تو اس پہ بھی کافی زیادہ سوالات اٹھیں گے کہ وہ افیکٹولی اس طرح سے نہیں چیزوں کو لے کے جا سکیں جس طرح سے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور اب دوسرا ان کا نیب ریفرنسز میں نام بھی ہے، تو کیا اب آپ کی فیوچر پالیٹکس کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے کیا لے کر یہ جو لانچنگ کی آپ نے بات کی ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے 2013 کے الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب کی کیمپین خود چلائی تھی. نواز شریف صاحب اس طرح پرومیننٹلی نہیں، she led from the front basically. even then she also had led from the front. وہ تب بھی سنگل ہیڈڈلی انہوں نے چلائی کیمپین. اس کے بعد وہ پارٹی میں کے امور میں اپنے والد محترم کو اسسٹ کرتی ہیں جیسے ہم اسسٹ کرتے ہیں، ایک ورکر ہیں پارٹی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی ایک بھرپور مہم چلائی، اور دیکھیے اس مہم میں جو فوکس انہوں نے جس چیز کو کیا، جس کی میں نے بات کی کہ ووٹ کے تقدس کی، کہ اس ملک میں کم از کم فیصلہ ہو جانا چاہیے نا جی کہ آیا جو ووٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اہمیت نہیں ہے. چونکہ یہ ملک قائد اعظم نے ووٹ کے زور پر حاصل کیا تھا، اور میں انفارچونیٹلی یہ بات نہیں کہنا چاہتا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے ووٹ کے زور پر طاقت پر پاکستان حاصل کیا، اور مجیب الرحمان نے ووٹ کی طاقت پر ملک توڑ دیا تھا. صحیح. اللہ نہ کرے کہ، اور ہماری یہی سٹرگل ہے، کوشش ہے کہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس بحال ہو. اس میں لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف نے اس کیمپین میں بھی بڑے احسن طریقے سے کیا، اور میں ان کا ایک آگے بہت اچھا پولیٹیکل کریئر دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے ہمیں اس پہ چاہیے کہ پی ٹی آئی نے بھی جو نیریٹو سیل کیا پاناما کو لے کر وہ بھی اتنا زیادہ بکا نہیں ہے، تو اب پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن کے لیے کیا نیریٹو لے کر جائے گی؟ 2018 میں تو اب پیورلی پرفارمنس بیس الیکشن ہی ہوگا، اس میں جو نیریٹوز ہیں ڈیفرنٹ وہ تو نہیں اس طرح سے بکیں گے. دیکھیے پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف بڑی ایک توانا آواز بلند کی، اور پاناما کے کیس کو اپنے منطقی انجام تک پلا کے یہ ایک طرح کا ایکسپوز کیا جو حکمران ایلیٹ ہے، خاص طور پر شریف خاندان ہے، اور جس طرح کے مسائل کا اب اسے سامنا ہے، نیب کے ریفرنسز ہیں، مقدمات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آئندہ ایلیجیبل ہوں گی کسی بھی انتخاب کے لیے. بڑے سیریس قسم کے جو سپریم کورٹ کے اندر جو ریفرنس دائر ہو رہے ہیں وہ الزامات ہیں ان کے اوپر، فورجری ہے اور کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے، نیلسن نیس کال کی اونرشپ ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ابھی تھریش آؤٹ ہونی ہے. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی آئندہ یہ مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے. خود مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت مؤثر دڑا وہ ان کی لیڈرشپ کو قطعی طور پر نہیں مانے گا. چودھری نثار آپ کو کہہ چکے ہیں، بے شمار لوگ اور اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کو لیڈر کے طور پہ مسلم لیگ نون کی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی پرفارمنس جو ان کی ہے یہ کیا ڈیلیور کر سکے ہیں پچھلے 4-5 سال کے دوران، اس پر ہم بات کریں گے. آج ملک جو ہے پہلے سے زیادہ بدحالی کا شکار ہے. آپ لوڈ شیڈنگ کے نعرے لگاتے رہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. بے روزگاری دیکھیں آپ، فورن جو لونز ہم نے لیے ہیں وہ دیکھیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ پہلے سے کم ہو گئی ہیں. پوری دنیا کے اندر ہم آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں. فورن کرمانی صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ چونکہ وقت کی کافی زیادہ کمی ہے. میں اس میں شارٹلی بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ فیصلہ جو پاناما کا شور مچایا گیا 1.5 سال، تو جو پرے تھی پاناما کی اس پہ تو فیصلہ آیا ہی نہیں. نہ کرپشن پہ فیصلہ دیا، نہ کسی کک بیک پہ دیا، نہ کمیشن پہ. فیصلہ تو اوکاما پہ آیا. پاناما کا تو ایریلیونٹ ہو گیا پاناما نمبر 1. دوسرا کہ محترم میاں صاحب نے جیسے فرمایا، عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ کے پی کے میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. انہوں نے 90 دن میں وعدہ کیا تھا کرپشن ختم کرنے کا، وہ بھی نہیں ہوئی. لوڈ شیڈنگ میں بہت بہتری آئی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب 2018 کا الیکشن آئے گا اس وقت تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اٹھے ہوئے سر کے ساتھ، ایک کلیئر کانشنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک میں جائے گی. اور ہم سب کو 2018 کا انتظار کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ 2018 میں الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. فائنلی انصار بھائی صاحب آپ کی ٹیک اس پہ کیا ہے؟ 2018 میں ڈیسائسو فیکٹر کیا ہوگا؟ کرپشن، سکینڈلز، یا پھر جو پرفارمنس ہوگی؟ تو کیا چیز میرا خیال ہے جو آؤٹ کم ہوگا ان کرپشن ریفرنسز کا، اس کا بھی امپیکٹ ہوگا، اور پرفارمنس بھی ظاہر میٹر کرے گی، بیکاز لوگ کے پی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی.
اور پھر اوور آل جو پولیٹکس کی پی ٹی دھاندلی آئی والا نیریٹو تو ریلیونٹ نہیں رہا. سوری کون سا دھاندلی والا نہیں دھاندلی والا نیریٹو کا کوئی میرا نہیں خیال اور ہوپ فلی ریفارمز بھی اس وقت تک فائنلائز ہو چکے ہوں گے. لیکن ایک بات میں صرف کروں گا کہ جو مرضی کریں اب یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی اور باقی بھی, پاکستان اس وقت بڑی سیریس چیلنجز کو فیس کر رہا ہے امریکہ کے ہاتھوں, جس قسم کے وہ ہمارے خلاف جال بن رہا ہے اور وار انڈیا. میری ریکویسٹ صرف یہ ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے, ہمارے تمام اداروں سے, جوڈیشری سے, کہ پلیز بی فوکسڈ آن دا سیریس چیلنجز فیسنگ پاکستان. تو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کہ جو وہ تقسیم چاہتے ہیں نا ہمارے گھر کے اندر, کہ وہ تقسیم ہوتی رہے اور ہم کوئی بڑا نقصان ہو. اور بالکل جو چیلنجز ہیں اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو قانونی اختلافات ہوں پارٹیز کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن جو چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش ہیں خارجہ امور پر, ان پہ تمام پارٹیز کو مل کر جو ہے متحد ہو کر ان چیلنجز کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. آج کے شو میں اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.